अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। देखते ही देखते ऐसा लगता है कि रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा भी अपने इख्तिताम के करीब है, लेकिन जहां हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार चाहते हैं, अपने गुनाहों पे नादिम हैं, और मेरे ख़्याल में ये तभी मुमकिन है जब हम अल्लाह ताला की रहमत से पुरउम्मीद हों। पुरउम्मीद रहना हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हमारा सबसे बड़ा हौसला है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द के वाक़यात की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम नाउमीदी में घिरते चले जा रहे हैं। हम किसी भी सानहे के बाद ना सिर्फ इल्ज़ाम को शिफ्ट करने का सोच रहे होते हैं, किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहे होते हैं जो हमें ज़िम्मेदार नज़र आए या हमें लगे कि सब गलती इसी की है। लेकिन मेरे ख़्याल में कहीं ना कहीं गलती हम सब लोगों की है। हमारी बेहिसी किसी ना किसी तरीके से सामने आ रही है, चाहे वो कलमात हों जो हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं, वो तस्वीर हों जो हम शेयर करते हैं, वो बातें हैं जो हम एक दूसरे के साथ बैठकर करते हैं, या फिर अल्लाह ताला से जब बिल्कुल अकेले भी हों और अपने आप से जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अगर उसमें भी नाउमीदी का अंसर है तो ये ऐन कुफ्र है। हमें बहुत ज़रूरी है इस वक्त के ट्राइंग टाइम्स में कि हम अल्लाह ताला पे यकीन रखें और उसका जो दामन है, सब्र का जो दामन है, उसको हाथों से ना जाने दें। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद हैं। कल जिस तरह के हमने देखा कि ग़ज़वा बदर के वाक़े का भी रोज़ था, तो हम इस्लामी तारीख़ से इस बहुत ही अहम वाक़े का भी ज़िक्र करेंगे और इससे जो हमारे लिए असबाक मौजूद हैं उनको भी सीखने की और याद रखने की कोशिश करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उम्मीद पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर ग़ज़वा बदर के हवाले से मुफ्ती साहब कुछ हमें बताएं कि ये बहैसियत एक मुसलमान हमारे पास क्या क्या इसमें असबाक हमें मिलते हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। बहुत अच्छा सवाल किया कि दौर हाजिर के अंदर ग़ज़वा बदर क्या हमें मैसेज देती है। पहली बात हमेशा जहन में रखिएगा कि ग़ज़वा बदर या ग़ज़वा उहद हो, ये अफरादी क़ुव्वतों से नहीं लड़ी गई, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नुसरत पर लड़ी गई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ उन असहाब का जो एक विज़न था, एक उम्मीद थी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला पे कामिल यकीन। कभी तसव्वुर कीजिए कि सामने एक लश्कर जर्रार है और वो 313 का, और दुश्मनों का लश्कर है वो 1000 का है, इतनी बड़ी क़ुव्वत, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का जज्बा क्या था। हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाह फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप हमें हुक्म दें तो हम दरिया जो हैं वो समंदर में लेके चले आएँ। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें हुक्म दें तो हम पहाड़ पर चढ़ जाएँ, जो हुक्म देंगे हम वो करने के लिए राज़ी हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का तरीक़ा था। और जहन में रखिएगा कि जब यकीन कामिल होता है ना, तो आसमान से फ़रिश्ते उतर कर मदद करते हैं। बेशक हर दौर के अंदर वहाँ मौजूद हैं। यानी अनहोनी होनी हो जाती है जब आपको लगे कि ये तो एक मौजज़े से कम नहीं है। हमारे लिए जो तमाम वर्ल्डली फैक्टर्स थे वो हमारे ख़िलाफ़ थे, लेकिन फिर भी फ़तेह अगर आपका मुकद्दर कामिल यकीन हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात पर। वहाँ भी मामला ऐसा हुआ, थके हुए लोग हैं, जब सामने दो दुश्मन खड़े हों और बहुत बड़ी तादाद में हों तो एक खौफ सा होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सबसे पहले उन पर यह करम किया कि उन पर कुछ देर के लिए ग़ुनूद की तारी हो गई, वो फ्रेश हो गए, ग़ुनूद की तारी हुई, फ्रेश हो गए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर का जो मार्का किया, ये इंतहाई अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ालिमों से जंग की। ये नुक्ता ध्यान में रखिएगा, काफ़िर व मुशरिकीन से नहीं बल्कि ज़ालिमों से हुई। जो जुल्म करेगा इस्लाम उससे लड़ेगा, जो भी ज़ालिम होगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा फैक्टर ये कि ज़ालिम बहुत कसरत से होते जा रहे हैं और मज़लूम तबका जो है वो पिसता जा रहा है। अगर हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब नजाशी के पास जा रहे हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत फरमा रहे हैं, और नजाशी जो है वो आदिल बादशाह है, खुलूस से रहने वाला है, मोहब्बतें बांटता है। इधर मुशरिकीन है, ये फसादी हैं, ये ज़ालिम है, ये कातिल है,
یہ جابر ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں، سوسائٹی کو ڈسٹرائے کرنے والے، سوسائٹی کو ڈسٹرائے کرنے والے ہیں. تمام وہ عناصر جو سوسائٹی کو میرے خیال میں کھوکھلا کر دیتے ہیں، کھوکھلا کر دیتے ہیں، یہ ان کی صفات تھی. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا. اور یہ جو اٹیک نہیں ہوا غزوہ بدر میں، اٹیک جو ہے وہ دشمنوں نے کیا تھا، بلکہ یہ دفاعی جنگ تھی جو اپنی دفاع کے لیے لڑی گئی تھی. اور اس میں کمال یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے اصحاب بڑے کبھی ان کا ایمان جو اور زیادہ قوی ہو جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے، پیچھے سے آواز آتی یا حضرین، یہ گھوڑے کا نام فرشتے کے جو فرشتے ہوتے ہیں، کہ اے حضرین آگے بڑھ اور دشمن کو قتل کر. وہ تلوار اٹھاتے تھے اور سامنے والا کافر نیچے گرا ہوا ہوتا تھا. اگر آج بھی ہم مسلمانوں کا کامل یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہو، ہم افرادی قوت کو نہیں دیکھیں، ہم مادیت کو نہیں دیکھیں، تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے. اس زمانے کے جو دہشت گرد تھے، اس زمانے کے جو قاتل تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرائیں، دھمکائیں. اس زمانے کے جو قاتل وہ چاہتے تھے، دہشت گرد چاہتے تھے کہ ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیں. اصحاب رسول تعداد میں کم تھے، مگر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا. اور ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. بے شک، سبحان اللہ. آج ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے. آپ کی بات سے مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک بدو اونچی اونچی دعا کر رہا تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ مجھے قلیل لوگوں میں کر دے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب اس کو سنا تو کہا کہ یہ کیسی دعا ہے، یہ تو آج تک میں نے کبھی نہیں سنی. تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیونکہ تمام وہ صفات جو اللہ سے قریب لوگوں کی ہے وہ ہمیشہ قلیل لوگوں، بہت قلیل ہوں گے جو اللہ پہ کامل یقین رکھیں گے. لیکن آج کا یہ کامن جملہ نہیں آپ سنتے اور ہم سنتے کہ جی سب یہی کرتے ہیں تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے. یہ جو سب کی روش ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو کسی اندھے کنویں میں لے جائے. تو آپ اپنے کامل یقین پہ قائم رہیے، ثابت قدم رہیے. اس پہ مزید ہم بات کریں گے، خاص طور پہ امید کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ یہ میسج کر رہے ہیں کہ جی امید کی تمام کرنیں بجھ گئی ہیں، کوئی روشنی نظر نہیں آتی. لیکن ہمیں یہ امید رکھنی ہے کہ یہ پاسبل ہے. ایک چھوٹا سا بریک، جس کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے ویسے تو بہت ساری دل دکھانے والی خبریں آئیں، اور ہم ایک طرح سے سوچ میں پڑ گئے کہ رمضان المبارک میں جب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، کیوں کر ہم اتنی تکلیف دہ صورتحال سے، خبروں سے گزر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پہ جو اہم میرے خیال میں سبق ہمیں ملتا ہے یا میسج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم امید کا دامن بالکل بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. آج کیونکہ 17 رمضان ہے تو خصوصاً بات کر رہے ہیں یہاں پہ غزوہ بدر کے حوالے سے، جو ایک دفعہ پھر اسلامک ہسٹری کی طرف جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں امید کا پیغام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھنے کا پیغام دیتا ہے کہ یقیناً اگر آپ اللہ پہ توکل کریں تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی جس کو آپ نے تصور کیا ہو کہ یہ تو کرشمہ ہی ہوگا، یہ تو کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ یہاں پہ ہمیں فتح مل سکتی ہے، وہ فتح بھی آپ کے قریب آ سکتی ہے. اب ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حسین مسعودی صاحب نے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. علامہ صاحب، آپ بھی کچھ تبصرہ فرمائیے، آپ کی خیالات غزوہ بدر کے حوالے سے، جو آپ کا مشاہدہ رہا ہے، جو آپ کی اسٹڈی رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین. اما بعد، دیکھیے جنگ بدر کے حوالے سے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلی جنگ کہلاتی ہے. البتہ اس میں سیریا کے حوالے سے ایک چیز آتی ہے کہ صغرا اور کبرا، لیکن جو جنگ ہے تو یہ دو حصے پہ بہرحال مشتمل ہوئی تھی. لیکن اصل جو جنگ بدر، جس کو بدر کے مقام پہ کہتے ہیں، اور یہ وہی موڑ اور موقع تھا کہ چونکہ میں اس جنگ کو جس نظر سے دیکھتا ہوں نا، وہ پہلے بیان کر دوں تاکہ یہ تو انشاءاللہ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا ہوگا، مزید آگے چلائیں گے. لیکن ایک بات، پہلی جنگ بھی دنیا میں جو ہوئی، جنگ بدر جسے ہم کہتے ہیں، وہ اقتصاد پہ ہوئی، اقتصادی جنگ تھی. اور کیوں اقتصادی کا، بس اسی سے بات. اور آج بھی جتنی جنگیں ہو رہی ہیں وہ سب اقتصادی جنگ ہیں. کوئی معذرت کے ساتھ صرف اقتدار اور کیا ہے،
جاہ و شم، اور پھر یہ کہ منفیت پر قبضہ. تو اس کو ہمیشہ خول کیوں چڑھاتے ہیں ہم ایک فکری جنگ ہونے کا؟ فکری جنگ دیکھیے اب اس میں جنگ ہوتی ہے دو طرف سے، یہ بات کو سمجھنے کی. آج بھی ایک طبقہ جو ہے وہ اقتصاد کے لیے ہے، اور اس وقت بھی ایک طبقہ اقتصاد کے لیے تھا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ مشکل کیا آئی تھی کہ میرے رسول کے لیے خداوند عالم نے خود ایسے اسباب مہیا کیے ہیں کہ ان کے لیے شکست ممکن نہیں. اب کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں. جب رسول کو بھیجا تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے صحابہ لے کیا، یعنی گویا کیا ہے وہاں سے حضرت ابو طالب ہیں وہ اسباب بناتا گیا. اور جب مکے سے نکلے تو مدینے میں جب جا کر کے، یعنی 13 سال کے بعد جب مدینے میں آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو مدینے کی پوزیشن ایسی تھی کہ مکے کا حقہ پانی بند ہو جائے. کیوں؟ مکے والوں کی گویا مین اسٹریم لائن جو تھی نا، یعنی سارا تجارت کا مال جو تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ شام. اور مکے سے جو مین راستہ جانے والا تھا شام کو وہ مدینے سے ہو کے جاتا تھا. یہ نقشے کے لحاظ سے ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوریڈور تو بننا ہے. کوریڈور آج کل لفظ ہے نا آپ لوگ بہت استعمال کرتے ہیں، وہ کوریڈور. ہاں وہ مسئلہ چل رہا تھا کہ وہاں سے مدینے کی کیا صورتحال تھی کہ اب مکے والوں کو لا محالہ تجارتی قافلے کہاں سے لے کے جانے؟ مدینے سے. تو ان کے اندر ایک خوف تھا کہ ہم نے 13 سال جس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، ان کو شہر بدر کیا، ان کی زمین سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، کون سی اذیت اور کون سی تکلیف تھی کہ جو مکے میں مشرکین مکہ نے میرے رسول اور ان کے چاہنے والوں کو نہیں دی ہو. اور پھر اس کے بعد جب وہ ہجرت کر گئے تو خدا نے پھر وہاں ان کو بٹھا دیا کہ اب ان کا، وہ اردو اس طرح میں کہتے ہیں نا کہ اب ان کا حقہ پانی یعنی تجارت ہی بند ہو جائے گی. اگر مسلمان چاہے گا تو مشرکین مکہ تجارت کر سکتے ہیں ورنہ بھوکے مر جائیں گے. اس حد تک کی منزل تھی. اور اسی میں وہ چوک کرنا چاہتے تھے اور آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے تو پھر آگے بڑھنے کا تصور ہونے کا. پھر اسی میں قافلہ لے کر کے ابو سفیان جو تھے وہ جا رہے تھے اور واپس آئے، اور وہ پھر ایک واقعہ ہوا. اور اس کے بعد پھر بھی میں کہوں گا کہ دیکھیے آج کے زمانے سے بھی تھوڑا سا ہم اس کو ریلیٹ کریں گے کہ دیکھیے اس جنگ میں، جنگیں تو سب واقعہ تو پورا سناتے ہیں اور سب سنائیں گے اور آپ سن رہے ہیں، لیکن میں جس چیز کی طرف نکال کے لانا چاہوں گا، پہلی چیز میری نظر میں یہ تھی کیا؟ اقتصاد کے اوپر، کہ وہ اپنے راستے کو استوار. لیکن جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ کیا ہے، ہاں یہ مشکل ہوگی ہمارے لیے، اور تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مدینے والوں کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دینا. اس کے لیے بھرپور تیاری کی، پوری قوت کے ساتھ وہ آئے. اس بدر کی جنگ میں مشرکین اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ آئے. صرف یہ نہیں اکیلے نہیں آئے بلکہ پورے مال و اسباب کے، اور یہاں پہ ایک کے برابر میں 3 سمجھ لیں کہ ادھر 313 ہیں تو ادھر 1000 کے قریب کی تعداد ملتی ہے. لیکن بہرحال یہ بات بھی طے ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ، اور کتنے؟ 2 گھوڑے، چند اونٹ، تلواریں نہیں ہیں، پیادہ مسلمان، وہاں اسباب پورا یعنی کیا ہے زرہ میں جکڑے ہوئے، یعنی ہر لحاظ سے محفوظ ہو کر کے آئے تھے. ہر لحاظ سے ایک سپیریئر آرمی، سپیریئر جس کو کہتے ہیں سپر پاور بن کے آئے تھے وہ. تو اس صورت کے اندر آنے کے بعد لیکن کیا ہے خداوند عالم نے شکست دینی تھی اور شکست دی. لیکن پھر میں کہوں گا کہ جی ہاں اسی جنگوں میں یعنی تکالیف جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی یقیناً تقریباً 70 مشرکین قتل ہوئے اور 10 مسلمان شہید ہوئے. تو اس میں بھی بہرحال پھر یہ کہتے ہیں کہ جیسے خاندان رسالت مآب کا اپنا ایک ہر جنگ میں اور ہر جگہ ایک کردار رہا ہے. وہاں صرف حضرت علی کی ذات سے انہوں نے اکیلے نے 35 اور 36 کا لفظ ہے روایات میں، 36 مشرکین کو صرف تنہا حضرت علی نے قتل کیا تھا. اس کی وجہ سے یہ جو بعد میں بھی مشکلات آئی ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی کیا بیان کی جاتی ہے، چونکہ خاندان بنی ہاشم، چونکہ جو لوگ ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، جو آج بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا رسول اس وقت بھی تکالیفیں برداشت کر کے رحم کرتا ہے. کیا؟ اچھا جو جزیہ دے دے، قیدی بن گئے، پکڑ لیا، اب کیا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ کچھ پیسہ دے دیں یا قتل کر دیا جائے، نہیں آپ جزیہ دیں
چھوڑ دیا جاتا ہے. اچھا پیسہ بھی نہیں, پیسہ بھی نہیں, جی پیسہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی بات نہیں, آپ 10 مسلمانوں کو تعلیم دے سکتے ہو. کہاں ہے آج یہ مسلمان؟ صحیح. آج وہ مسلمان کہاں کھو گیا؟ کیسے فتح ہوگی؟ میں کہوں گا یہ جنگ بدر کی فتح, آپ جنگ بدر میں تو 313 کا ایمان تھا نا کہ بدری لے آؤ, بار بار کہتے ہیں کہ 313 بدری لے آؤ, تو آخری حجت خدا, اللہ اکبر, آخری کیا ہے میرے رسول کا نمائندہ وہ آ جائے گا. علامہ صاحب اگر اسی بات کو ہم آج کے زمانے پہ لے کے آتے ہیں, وہی جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, ایک دفعہ پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. مفتی صاحب دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس کے بعد طاق راتوں کا سلسلہ ہے. اکثر لوگ جو اس وقت بے چینی محسوس کر رہے ہیں, خاص طور پہ خبر نامہ دیکھ کر یا اس طرح کے سانحات دیکھ کے, ان میں نا امیدی جاگ اٹھی ہے. وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ رمضان کا ایسنس اینڈ اسپرٹ اس دفعہ کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑا سا مسنگ لگ رہا ہے, ان کو آپ کیا تلقین کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں غزوہ بدر سے ایک سبق لیتے ہیں. جب اس زمانے کے دہشت گرد نکلے دہشت پھیلانے کے لیے اور اسلام کے مزاج کو نقصان دینے کے لیے, اسلام کا مزاج کیا ہے؟ پرامن. اسلام کا مزاج ہے ہر کسی کو امن دینا. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ رحم دلی. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ محبت بانٹنا. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ مظلوموں کا ساتھ دینا. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ تسلی تشفی دینا. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ یتیموں بے سہاروں کو سہارا دینا. اور ہر زمانے کے دہشت گردوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے, جو یہ چیزیں کرتا ہے نا اس کو ختم کیا جائے. تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ زمانے کے اندر تغیر آئے, تبدیلی آئے اور بندے راہ خدا سے ہٹ جائیں. تو ہمیں وہ بدری سوچ رکھنی ہوگی. صحیح. بدری سوچ ہمیں یہ رکھنی ہوگی کہ ہمیں کامل یقین اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. That firm belief. ہاں, جتنا بھی نقصان دینے والے نقصان دینا چاہیں, ہمیں اپنے پروردگار کی ذات کو, یعنی پروردگار کی ذات کو کس طرح, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تھامنا ہے. اچھا مفتی صاحب, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی سامنے اگر اس طرح کا دشمن ہو تو میرے خیال میں ہم جس طرح بھی ابھی ہمیں منتشر لگتے ہیں لیکن ہم بھی ڈٹ جاتے ہیں. یہ جو اندیکھا دشمن ہے جو پتہ نہیں کہاں سے پیچھے سے وار کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارا جس طرح نقصان ہوتا ہے, ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ہمیشہ دل پہ وار ہوتا ہے, کبھی چھوٹے بچوں پہ, کبھی آپ کے معاشرے کے ایسے لوگوں پہ جو صرف امن و محبت کا پیغام دے رہے ہیں. ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس میں یہ کہ ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا رکھنا ہے. اللہ کی رسی کیا؟ کسی نے یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, نے فرمایا اللہ کی رسی سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. اگر ہم سب ایک ہو کر ذات مصطفیٰ کو تھام لیں گے انشاءاللہ کوئی ہاتھ اٹھے گا نہیں, اور اٹھے گا تو سب مل کے اس کے ہاتھ کو توڑیں گے. اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کی ذات کو چھوڑا, کچھ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے مگر سب نے نہیں. آج کا میسج یہ کہ اللہ کے رسول کی ذات کو تھام لیں, انشاءاللہ جو اندیکھا انجانا سا جو دشمن آتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. وہ جان کر بھی نہیں آئے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں ایک ہاتھ اٹھاؤں گا اور یہاں 70 ہاتھ اٹھیں گے اور سب ایک ساتھ ہوں گے. اور جتنی ہم بات کرتے ہیں کہ یونٹی میں جتنی طاقت ہے شاید ہی کسی اور چیز میں ہو, خاص طور پہ جس طرح بھی بات کی گئی کہ 313 لوگ بھی, ایک تو ان کا ایمان کامل اور یونائٹڈ ہونا, یہ دو وہ خصوصیات ہیں جو میرے خیال میں اس وقت ہمیں اپنے معاشرے میں اس کی کمی نظر آتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. آج کی جس طرح ہم صبح سے ہی بات کر رہے ہیں کہ امید کو کس طرح جگائے رکھیں, خاص طور پہ اس لیے بھی کیونکہ کل ایک روز قبل تک ہم نے کراچی کو ایک الگ روشنی میں دیکھا. ہم نے یہ سمجھا کہ دیکھیے جی یہاں پہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, ایک انسیکیور ہونے کا احساس ہمیں زیادہ ہو رہا تھا اور اس میں ہم بار بار نا امیدی کی بات کر رہے تھے, کسی کو الزام دے رہے تھے, کسی کو بارے میں کہہ رہے تھے کہ بے شک یہ ان کا فیلئر ہے. لیکن آج جب ہم نے جو مناظر اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھے, ہم نے وہی محبت کا پیغام دیکھا جو امجد صابری صاحب نے اپنی زندگی میں بھی دیا. آج ان کے پرستار, ان کے مداح, ان کے چاہنے والے ایک ہو کر صرف ایک ساتھ جب جمع تھے تو آپ یہ فرق نہیں کر سکتے تھے کہ کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, کون کون سی زبان بولتا ہے. یہی ایکا
مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہی سبق ہمیں غزوہ بدر سے بھی ملتا ہے۔ مفتی صاحب آخری کچھ لمحے ہیں ہمارے شو کے، تو ضرور آپ سے بھی چاہیں گے کہ کوئی میسیج دیں آج کے اس سانے کے حوالے سے بھی جو ہماری پریزنٹ ڈے سچویشن ہے، اور آف کورس غزوہ بدر۔ سانے کے حوالے سے یہ کہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو صبر کرتا ہے جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ نا امید نہ ہوئی، امید کی کرن رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، خالق مالک رازق ہے، کسی انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آپ کا سہارا اللہ ہے، تو پھر آپ کو کیوں ایک خوف آتا ہے کہ ہم بے سہارا ہو گئے یا حالات مزید بدتر ہوتے چلے جائیں گے؟ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں ہم کہ اب کچھ نہیں ہوگا، خدا نخواستہ پاکستان ختم ہو جائے گا، اور عجیب طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان بھی رہے گا اور بہت ترقی کرے گا، انشاءاللہ آپ مسلمان پھر دوبارہ اٹھیں گے۔ روایات رہی ہے 1-2 صدی مسلمان پستی کی طرف گئے، پھر 2-3 صدی بعد پھر اٹھے، پھر 2-3 صدی پھر نیچے گئے۔ مفتی صاحب آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے کہ جیسے سائنٹسٹ کہتے ہیں نا کہ تمام انسانیت بھی اگر چاہے تو حشرات الارض کی کسی ایک اسپیشی کو تو ختم نہیں کر سکتی، تو ہم بحیثیت اشرف المخلوقات یہ کیوں سوچ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، ایمان کی روشنی ہمارے پاس ہے، ہم کیوں سوچ لیتے ہیں کہ شاید ہمارا کل اتنا تابناک نہیں ہوگا؟ لیکن جب دل میں اس طرح کے معاملات آئیں، جی وسوسے آئیں، ایک تو استغفار پڑھ کے اس کو دھتکار دیجیے، اور یہ کہ اپنا تعلق قرآن سنت سے مضبوط کریں۔ بے شک ایک بڑا المیہ ہے کہ جب ایسی نا امیدی کے خیالات آئیں گے نا، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے، قرآن کی آیت مقدسہ کو پڑھیں گے، احادیث رسول پڑھیں گے، تو قرآن و حدیث ہمیں تسلی و تشفی دیں گے۔ جیسے قرآن حکیم میں خود بھی ہے کہ دلوں کو سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ ملتا ہے۔ تطمئن القلوب۔ بے شک اصل میں قرآن مجید کی جو آیات پڑھیں گے، قرآن کی جو اصول پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، وہاں ایسا معاملہ بھی ہے نا کہ دہشت گردوں نے کسی کی، آپ نے سنا ہوگا وہ عورت آ رہی ہے، خبر سنی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر خبر سنی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر خبر سنی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، پھر خبر سنی باپ کا انتقال ہو گیا، آخر میں عورت کیا کہہ رہی ہے، یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے؟ جب خبر سن رہی ہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے تو بس میری کل کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مسلمان بھی رسول کی ذات کو تھام لے کہ ہماری صرف رسول اللہ کا رسول بس۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس بہت ہی خوبصورت پیغام کے لیے۔ علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابھی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور آپ نے آغاز کیا امجد صابری، اور مہینہ ہے یہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کا دامن تھام لو۔ اور میں کہوں گا کہ یہ ماہ رمضان امجد صابری کے نام ہو رہا ہے کہ خدا ہر طرف سے دعائیں، سب اپنے لیے دعا کر رہے ہیں مگر ہر زبان امجد صابری کے لیے دعا کر رہا ہے، اور اپنے نام کا صابری ہونے کا، یعنی پھر تو اس نے لکھوا لیا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، جو سند ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس وقت امجد صابری جو ہیں وہ خوشحال ہوں گے، یعنی کیا ہے، رسول کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہے ہوں گے، اور خداوند عالم ہیں اس پر انعام و اکرام کر رہا ہوگا۔ جو ان کی تمنا تھی وہ آج پوری ہو گئی۔ اب تک وہ گنبد خضرا پہ جا کر کے پڑھتے تھے، اب وہ رسول کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ جو وہاں پڑھنے کا لطف ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یقیناً دیکھیں زندگی اور موت کوئی چیز نہیں ہے، مرنا تو ہے، مجھے ایڑی رگڑ رگڑ کے مر جانا ہے بستر پہ، کتنے خوش نصیب ہے وہ شخص جی کہ وہ اس موت پہ جا رہے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے خدا تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنا آسان راستہ ہے۔ اور پاکستان کے لیے بس میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس امجد صابری کے ذریعے سے ہمیں ایک مرتبہ اپنے اندر کو بیدار کرنا چاہیے۔ جس دن ہمارے اندر کا بیدار ہو گیا تو ہماری زبان سے، اور ہمارا جو اسٹائل ہے جس کو کہا کہ بدری سوچ، جب یہ قلب کی ضمیر بیدار ہو جائے گی تو بدری سوچ آ جائے گی۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ مفتی صاحب وقت میرے پاس کم ہے لیکن بہت ہی خوبصورت پیغام آپ لوگوں نے دیا، اور میرے خیال میں ویورز اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ کل ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ہوں گے شام 6 بجے سے آنورڈز۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔